अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से एक डिबेट चल पड़ी है कि स्पीकर की रूलिंग किसी भी फोरम पर, किसी भी अदालत में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं की जा सकती। बिल्कुल आइन में ये लिखा हुआ है, लेकिन माजी में मिसाल मिल रही है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को उड़ा दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और अभी ये डिबेट जो चल पड़ी है वो आइन के आर्टिकल 69 का हवाला दिया जा रहा है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्पीकर की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी भी फोरम पर, जाहिर है स्पीकर की रूलिंग जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है, तो इसलिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, मजलिस शूरा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उसमें लिखा हुआ है, वो किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये कल रजा रब्बानी ने भी ये बात की है। सीधा सीधा आइन में लिखा हुआ है 69 में, गूगल पर जाकर आप आर्टिकल 69 चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तो अब हुकूमत इसको ज़ाहिर उठा रही है, हाईलाइट कर रही है कि जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन माजी में एक मिसाल मिल रही है, स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था। इरफान कादिर साहब साबिक अटार्नी जनरल रहे हैं, मैं उनको सुन रहा था टीवी चैनल पर, और उन्होंने ये याद कराया है कि भाई मैं जब वो अटार्नी जनरल थे उस वक़्त पीपल्स पार्टी के दौर में, इरफान कादिर साहब बड़ा नाम है वकालत के, तो उन्होंने ये कहा कि जब फहमीदा मिर्जा साहिबा पीपल्स पार्टी के दौर में स्पीकर कौमी असेंबली थी और यूसुफ रजा गीलानी वजीर आजम थे मुल्क के, तो उस वक़्त स्विस हुकाम को ख़त लिखने का मामला था। आसिफ अली जरदारी सदर थे मुल्क के। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, यानी अपने मुल्क के सदर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को कह रही थी कि आप ख़त लिखें। वजीर आजम ने इनकार कर दिया था ख़त से, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया था, उनको सज़ा दी थी 1 मिनट की। अदालत में जब तक समाअत ख़त्म नहीं होती तब तक वो बैठे रहें, ये सज़ा दी थी। एक अलामती सज़ा थी यूसुफ रजा गिलानी को, लेकिन उसके नतीजे में वो 5 साल नाअहल रहे। और इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके हवाले से जो रूलिंग दी थी फहमीदा मिर्जा ने, और कि यूसुफ रजा गीलानी ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है और वो ख़त नहीं लिखना चाहिए, इस तरह की कोई रूलिंग थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया था पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था फहमीदा मिर्जा को, और वो उनका फैसला और रूलिंग जो है वो नहीं मानी थी। इरफान कादिर साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं खुद अटार्नी जनरल था और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो जो रूलिंग थी फहमीदा मिर्जा साहिबा की, वो दुरुस्त थी, वो गलत नहीं थी, वो आइन के खिलाफ नहीं थी, और कोई आइन की वायलेशन नहीं हो रही थी, आर्टिकल 6 की वो मुर्तकब नहीं हो रही थी। लेकिन दुरुस्त जो फैसला दिया है, रूलिंग दी है फहमीदा मिर्जा ने, वही सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो है वो अमल दखल नहीं कर सकती या मुदाखलत नहीं कर सकती, या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग किसी अदालत में, किसी फोरम पर, किसी या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, ये कैसे फिर कहा जा सकता है। तो ये डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है स्पीकर के बिहाफ पे, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी, सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। तो वो फिर जो दुरुस्त रूलिंग है, आइन के मुताबिक है, वो अगर चैलेंज हो सकती है, तो फिर जो आइन के खिलाफ रूलिंग है, ये बड़ा नुक्ता उठाया है उन्होंने, इरफान कादिर साहब ने, कि जो आइन के खिलाफ रूलिंग दी गई है वो क्यों नहीं उठाई जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जाहिर है यही वकला यही नुकात उठाएंगे, यही पॉइंट्स उठाएंगे, अपोजिशन के भी वकला, और सुप्रीम कोर्ट को याद भी दिलाएंगे। गुज़श्ता रोज़ जो मुख्तसर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं, उसमें से तो ऐसा लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय ज़रूर देगी। सुप्रीम कोर्ट केस को, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो भी लिया है,
اور نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ نے، اور پھر درخواستیں بھی گئی ہیں سپریم کورٹ میں اپوزیشن کے وکلاء کی جانب سے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ سپریم کورٹ بار اس میں ظاہر فریق بنی ہے، انہوں نے اپنی الگ درخواست دائر کی ہے، اور وہ بھی وہی موقف دے رہی ہے سپریم کورٹ بار جو اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ بھئی آئین کو وائیولیٹ کیا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ دی گئی ہے۔ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر اپوزیشن پر کوئی الزام تھا، جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی ہے، وہی عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نامور وکلاء جو ہے آئینی ماہرین بہت ساروں کی یہی اپنی رائے آ رہی ہے کہ بھئی اگر اپوزیشن پر الزام تھا تو کوئی انکوائری کمیشن بٹھایا گیا، کہ کوئی انکوائری کمیشن بٹھایا گیا ہو، اپوزیشن سے تفتیش کی گئی ہو، کہ بھئی اپوزیشن کو سنا بھی گیا ہو کہ آپ پر یہ الزام ہے، آپ بتائیں۔ تو ایسا کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنایا گیا، کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، صرف محض ایک خط کا الزام لگا کے اپوزیشن پر کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، عالمی سازش کا حصہ بن رہی ہے، اور عالمی سازش کے تحت عمران خان کے خلاف جو ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ تو یہ محض الزام تھا، کوئی انکوائری نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسپیکر کی رولنگ تب آتی، اسپیکر کا یہ کام تھا کہ وہ اگر حکومت کا پہلے کام تھا، ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کا کوئی وزیر، ایک دو وزراء کھڑے ہو جاتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور وہ ڈاکومنٹس، پروف، کوئی انکوائری رپورٹ کسی جوائنٹ جو انویسٹیگیشن کمیشن کی یا کوئی عدالتی کمیشن، کوئی اس طرح کی کوئی اتھینٹک، کوئی معتبر قسم کا ایک کمیشن ہوتا، اس کی رپورٹ جا کر اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے رکھتے تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہ جناب اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر بعد میں ووٹنگ کرائیں، پہلے یہ رپورٹس ہیں، یہ ثبوت ہے، اور یہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ہے، یہ الزامات ہیں، اور یہ لوگ ہیں فلاں فلاں، یہ جو موور ہیں تحریک عدم اعتماد جنہوں نے پیش کی ہے، ان میں سے یہ 4 5 یا 6 7 ارکان جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور یہ ثبوت ڈاکومنٹ ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ عالمی سازش کا حصہ ہے، اور ان کو آپ دیکھیں۔ اس کے بعد وہ اسپیکر ان کا وہ پورا جائزہ لیتے، اور جائزہ لینے کے بعد ڈاکومنٹس، پروف، رپورٹس، یہ ساری چیزیں ان کی تصدیق کرتے کہ ویلڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ایسے ہی حکومت اپنی بس بنا کے لائی ہے، یا کسی وزیر نے بنا کے دے دی ہے، پیش کر دی ہے۔ تو اس کی اسپیکر نے تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ تصدیق کے بعد پھر اسپیکر کا کام تھا کہ ان ارکان سے جن کے نام آتے اس رپورٹ میں، تحقیقاتی رپورٹ میں، ان سے پھر تب پوچھتے کہ بھیا آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، آپ موور ہیں، یا اپوزیشن کو کہتے کہ آپ موور ہیں تحریک عدم اعتماد کے، لیکن آپ کے جو موور ہیں اس میں فلاں فلاں جو ارکان ہیں وہ عالمی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ عالمی سازش کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد لائے ہیں، موو انہوں نے کی ہے، پیش کی ہے۔ تو ان سے وہ پھر جواب مانگتے، ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ بتائیں۔ اگر اسپیکر ان کے جوابات سے مطمئن نہ ہوتے تو پھر اسپیکر اپنا کوئی فیصلہ دے سکتے تھے، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد پر جو ڈپٹی اسپیکر نے جس انداز میں یہ ساری کچھ ظاہر لکھا ہوا تھا، پیپر میرے پاس بھی آیا ہوا ہے، انگریزی میں 2 پیجز کی رولنگ ہے، اور پھر اس کا اردو، کیونکہ میری طرح قاسم سوری صاحب کی بھی انگریزی کمزور ہے، تو اس کی اردو ان کو لکھ کر دی جاتی ہے۔ وہ یہی اسی طرح ہی کاروائی چلاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سارے انہوں نے سنی ہوگی کہ اس تحریک کے حق میں جو حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، اور جو حق میں نہیں ہے وہ نہ کہیں، وہ اس طرح کاروائی چلا رہے ہوتے ہیں ایوان کی۔ تو اسی لیے ان کو اردو میں لکھ کر 1 پیج خلاصہ جو ہے ان 2 پیجز کا وہ دیا گیا تھا، اور وہ ایسے پڑھ رہے تھے جلدی میں کہ بس جو بارش میں سامان اندر کرنا ہوتا ہے نا، کہ اس طرح وہ پڑھ رہے تھے، اور بہت انداز جو تھا وہ ان کا اتنا جذباتی اور غصے میں، جس طرح وہ لگ رہا تھا کہ بالکل وہ پارٹی ہے، عمران خان کا نوکر بنا ہوا ہے، اور عمران خان کا ذاتی نوکر بالکل،
اور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی غیر جانبدار ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے وہ کسٹوڈین ہیں. ان کے تیور جو بتا رہے تھے بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہیں اور عمران خان کے بالکل وہ جو ہے ایسے برخوردار بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح جلدی میں غصے میں اور وہ رولنگ دے کے وہ چلے گئے. تو یہ غیر آئینی رولنگ ہے. عرفان قادر صاحب سمیت بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ قرار دے رہے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے جو تجزیہ نگار اور آئینی ماہرین ہیں ان کی رائے یہ آ رہی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ میں یہ رولنگ جو ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی چیلنج ہو سکتی ہے. اور وہ اسی لیے چیلنج بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بالکل غیر آئینی انہوں نے کام کیا ہے, آئین توڑا ہے انہوں نے. جب درست رولنگ کی مثال موجود ہے تو پھر غلط جو رولنگ ہے جو آئین کے خلاف ہے, سرین خلاف ورزی کی گئی ہے, کوئی جو طریقہ کار قانونی اور آئینی ہونا چاہیے تھا وہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, تو پھر کیوں نہیں ہو سکتی. اب سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا ہے, اب ظاہر ہے یہ دلائل سپریم کورٹ میں بھی آئیں گے. ویسے ہی سپریم کورٹ نے نوٹس خود بھی لیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے جو چیف جسٹس کے ریمارکس آئے ہیں تو اس میں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت, ویسے تو یہ بھی رائے آ رہی ہے کہ بھائی عدالت یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا جائے گا. بہت سارے صحافی دوست ہم جب پارلیمنٹ میں گزشتہ روز موجود تھے اسمبلی کے اجلاس کے دوران, تو اس وقت ہی جیسے ہی ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے کے وہ بھاگ گئے اور فوری طور پر بھاگ گئے نا, تو اس کے بعد ہم ڈسکس, اپوزیشن بالکل ششدر ہو کر رہ گئی, حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. تو ہم بھی حیران پریشان تھے, صحافی بھی, پریس لاؤنج میں جو بیٹھے تھے, پریس گیلری میں جو بیٹھے تھے, وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیسا کام کر دیا انہوں نے. پھر اچانک عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کی تجویز ایڈوائز جو ہے صدر مملکت کو بھیج دی. وہ پھر ایک اور سرپرائز تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو اس لیے سارے حیران پریشان تھے کہ اس وقت صحافیوں نے, بہت ساروں نے یہ اپنی ایک رائے ہر بندے کی ہوتی ہے, تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے دوستوں نے یہ بات کی کہ بھئی اسپیکر کی جو رولنگ, سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ظاہر واپس بھیجے گی, کیونکہ پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عدالت میں, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. تو یہ اب فائنلی پارلیمنٹ نے ہی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ میں نے کہا پارلیمنٹ نے اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی. یہ نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے, یہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. یہ تو ملک کے خیر خواہ بھی مجھے نہیں لگ رہے ہوتے. یہ الزامات دوسروں پہ غداری کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غدار ہیں, مقدمات دائر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی پلاننگ تھی اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ دائر کر کے ان کو گرفتار کریں. اس سے پہلے نواز شریف, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی یعنی سابق 2 وزرائے اعظم اور موجودہ اپوزیشن لیڈر اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر, ان سمیت جو نون لیگ کی کابینہ رہی ہے نواز شریف کے دور میں اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں, ان تک تقریباً نون لیگ کے تمام لوگوں کے خلاف انہوں نے غداری کے مقدمات دائر کیے تھے. تو یہ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے دور میں 3.5 سال کے اندر, شروع میں یہ کیا تھا. تو یہ غدار دوسروں کو قرار دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملک کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کے ساتھ, پارلیمنٹ کی کتنی یہ لاج رکھتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. پارلیمنٹ میں جس طرح گالم گلوچ, جس طرح کی جو غیر پارلیمانی روایات کو انہوں نے جنم دیا ہے. پارلیمانی روایت اسپیکر نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ اسپیکر نے کہا تھا جب یہ سیشن شروع ہوا تھا, یہ جو ریکویزیشن پر اپوزیشن نے بلایا تھا تحریک عدم اعتماد کے لیے, تو پہلے دن اسپیکر نے کہا کہ جی پارلیمانی روایات یہ رہی ہیں کہ کوئی ممبر قومی اسمبلی, سٹنگ ممبر اگر فوت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے. تو میں اس روایت کو, پارلیمانی روایت کو کی لاج رکھتے ہوئے دعائے مغفرت کرا کے اجلاس ملتوی کر رہا ہوں فلاں دن تک.
تو اجلاس انہوں نے ملتوی کر دیا تھا۔ لیکن اسی وقت ہی میں یہ سوچ رہا تھا، اسی وقت ہی شہباز شریف نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان کو ٹائم نہیں دیا اسپیکر نے۔ کیوں؟ یہ پارلیمانی روایات یہ بھی رہی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف یا قائد ایوان یعنی اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم جب بھی فلور لینا چاہیں تو ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی فرصت میں پرائرٹی کی بنیاد پر، پہلی ترجیح کے طور پر ان کو فلور دینا ہے، ان کو مائک دینا ہے، جو بھی بات کرنا چاہیں بات کریں۔ اور یہ پارلیمانی روایت یہ بھی رہی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر یا قائد ایوان وزیر اعظم اگر 4 گھنٹے یا 4 دن بھی بات کرنا چاہیں مسلسل تو ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا، ان سے مائک نہیں لیا جا سکتا، ان کے تقریر میں کسی رکن کوئی انٹرپ نہیں کر سکتا۔ یہ پارلیمانی روایات رہی ہے۔ تو ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے خود عینی گواہ ہیں اس بات کے، میں کور کرتا رہا ہوں ان کو، مشرف کی اسمبلی کو بھی میں نے کاف لیگ کے دور میں بھی کور کیا۔ تو یہ پارلیمانی روایات رہی ہیں، لیکن اسپیکر نے اس دن شہباز شریف کو ٹائم نہیں دیا، تو خود ایک پارلیمانی روایت کی پاسداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، دوسری پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کے وزراء، وزیر اعظم عمران خان سمیت، اسپیکر سمیت سارے کے سارے اپوزیشن کے ساتھ کیا حشر کرتے رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ۔ جو بجٹ سیشن تھا پچھلا، منی بجٹ جو پیش کیا گیا تھا، جو بڑا بجٹ تھا سالانہ بجٹ، تو اس میں اپوزیشن لیڈر کو بجٹ کے جو بنڈل تھے، کتابیں تھی، بکس تھے، وہ اٹھا کے ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تقریر ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، 2 دن تک ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی، تو ایک تماشا سا لگایا ہوا تھا۔ تو یہ پارلیمانی روایات، یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک کام آج بھی وہی، گزشتہ روز بھی وہی کیا گیا ہے۔ ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا کہ اپوزیشن ملوث ہے عالمی سازش میں، آرٹیکل 5 کا، اور پھر دوسرا آئین کی اسی وقت ہی خود بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو ایک روایت کی پاسداری رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دوسری پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اپوزیشن اپنا ظاہر ہے کیس سپریم کورٹ میں لے کر گئی ہے، لیکن معاملہ اپوزیشن کو پورا جو ماحول، ایک جو آئینی جو تجاویز یا آئینی ڈسکشن جو ہو رہی ہے، اس میں سے اپوزیشن کے فیور میں ماحول ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ضرور رائے دے سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔